बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, सियासी सूरत हाल इंतहाई ख़राब तर हो चुकी है और पाकिस्तान में इस वक्त अमलन इस वक्त सिविलियन मार्शल लॉ है। कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालती फैसला नहीं, बल्कि हम सिविलियन मार्शल लॉ से एक और मार्शल लॉ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक इमरजेंसी प्लस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इमरजेंसी नाफज करने की कोशिश की जा रही है, उसी की तरफ जा रहे हैं और उसमें तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स और हमारे कुछ मीडिया के लोग भी वो भी उसमें ईंधन उसी तरीके से डाल रहे हैं ताकि ये जो गाड़ी है इमरजेंसी प्लस और मार्शल लॉ की तरफ ये ज़रा तेज़ी से चली जाए और जो रुकावटें हैं, आइन की रुकावट है, जमहूरियत की रुकावट है, अदलिया की रुकावट है, इन रुकावटों को बहुत तेज़ी से अबूर करते जाएं। एक ख़ास नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, एक ख़ास परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और वो है कि इमरान खान साहब वो जो है वो बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर रहे हैं और इमरान खान सिस्टम के लाडले हैं, इमरान खान जुडिशरी के लाडले हैं और इनको सज़ाएं नहीं हो रही, जबकि बात इसके बिल्कुल अपोजिट है। इमरान खान साहब इतने लाडले हैं सिस्टम के कि उन पे 74 मुकदमात अब तक दर्ज हो चुके हैं और 74 मुकदमात में क्या हैं, ज़्यादातर मुकदमात फौजदारी नौइयत के हैं, इक़दाम कत्ल के, दहशत गर्दी के, चोरी के, धमकियों के, इस तरीके से जो है 74 मुकदमात, 74 मुकदमात। कोई ऐसी अदालत नहीं है जिस अदालत में इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा ना चल रहा हो और कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसके पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमा ना दर्ज किया गया हो अब तक। वो इतने सिस्टम के लाडले हैं। और फिर एक और अब 150 अफराद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वो है कल जो पुलिस गई थी वारंट गिरफ्तारी लेके, वो वारंट्स की तामील करवाने के लिए, जिसको IG इस्लामाबाद बाकायदा तौर पे खबरें जारी करते रहे कि हम उनको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कुछ कहते हैं, IG साहब कुछ कहते हैं और इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लम्हा बलम्हा रिपोर्ट जारी करते रहे, टिकर्स जारी करते रहे। तो उस पे जो कि वारंट्स गिरफ्तारी वारंट्स जो अदालत के थे वो तामील करवाने के लिए गए थे, हमने कल भी बताया था। लेकिन उस जुर्म में भी इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है थाना रेस कोर्स इस लाहौर में। और इसमें कहा गया कि बाकायदा प्लानिंग की गई, इमरान खान साहब ने एक डंडा बरदार फोर्स के जरिए और पुलिस को धमकियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई। तो ये एक है जी, ये सिस्टम के इतने लाडले हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 50 रुपए के बयान हल्फी पे गए हैं और शहबाज शरीफ साहब उसके गवाह हैं और गारंटर हैं। ज़मानत तो उन्होंने दी थी कि मैं 6 हफ्ते के बाद इनको वापस ले आऊँगा और वो दिन गया और आज का आया, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए और लाहौर हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग पड़ा है और उसमें सीधी तौहीन अदालत है। उसमें इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट आना होती थी और वो जमा करवाया जाना लाजमी था, लेकिन ना वो रिपोर्ट आई, ना ही कभी अदालत ने उसको समन किया, ना ही शहबाज शरीफ साहब से पूछा, ना ही नवाज शरीफ साहब से पूछा। और अभी भी लाडले कौन हैं? इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, और ये लोग लाडले नहीं हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कल एक तकरीर की, किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने तनकीद की, उन्होंने सिस्टम पे तनकीद की, अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया और उनके बोलने पे, उनको दिखाने पे, उनको टीवी पे लाइव दिखाने पे, रिकॉर्डिंग दिखाने पे, हर तरह की तकरीर तहरीर पे पाबंदी आयद कर दी गई और साथ ही साथ फिर ARY टेलीविजन चैनल को भी कुछ ही देर के बाद बंद कर दिया गया, लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। और फिर जबकि सिस्टम के लाडले मैं बता रहा हूँ कि जबकि दूसरी तरफ ये होता है कि नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग आर्मी चीफ गालियाँ दी, धमकियाँ दी। मरियम साहिबा ने अभी कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने न सिर्फ ऑनरेबल जजेस की तस्वीरें दिखाई, जर्नलों की तस्वीरें दिखाई और जुडिशरी और फौज का गठजोड़ बताया और वो बयान किया और इस तरीके से उन पे कीचड़ उछाला। और अभी भी जबकि मजीद वज़रा, वज़ीर आज़म हाउस, वहाँ पे सब कुछ हुआ, गठजोड़ हुआ और वकला तंजीमें और वकला ओहदेदार, ये सारा कुछ हुआ। पाकिस्तान टेलीविज़न उनकी तकरीरें दिखाता है, बाकी तमाम टीवी चैनल दिखाते हैं, धमकियाँ में तौहीन सब कुछ, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी तहरीर भी चलेगी, तकरीर भी चलेगी, धमकियाँ भी चलेंगी, लेकिन सिस्टम के लाडले कौन है? सिस्टम के लाडले हैं न इमरान खान साहब और उनको खुली छुट्टी, इमरान खान साहब पे पाबंदी क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं।
لہذا سسٹم کے لاڈلے یہ ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک کھیل ہے، کھیل چلتا رہے گا، چلتا رہتا ہے، اور یہ ماضی میں بھی بہت کچھ ہو چکا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے۔ اور پرویز مشرف صاحب زیادہ دور مت جائیں، ضیاء الحق صاحب تھے، 11 سال انہوں نے ماشاء اللہ لگایا، اور انہوں نے بھی کوڑے بھی مارے، سزائیں بھی دیں، جیلوں میں بھی ڈالا، اور لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں تک اور کتنے عرصے تک قید میں رکھا، لیکن جو ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ چلتی رہتی ہے، اور سیاسی جماعت اس طریقے سے ایسی ہتھ کنڈوں سے ختم نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی لیڈر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب قریب ترین، ان کو دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہ کام کر کے دیکھ لیا تھا، انہوں نے بھی میڈیا پہ پابندیاں لگائی تھیں، ٹی وی چینلز کو بند کر دیا تھا، عدلیہ کو تالے لگا دیے تھے، ججز کو قید کر دیا تھا، اور بھرپور طاقت کا اظہار کیا تھا، طاقت کا مظاہرہ کیا تھا، اور آنریبل ججز کو، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو قید رکھا گیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ تحریک ختم ہو گئی؟ کیا افتخار چوہدری صاحب بحال نہیں ہوئے؟ کیا وہ تمام کے تمام آنریبل ججز بحال نہیں ہوئے؟ وہ سب کے سب بحال ہوئے، تحریک چلتی رہی۔ تحریک یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا، لیکن وہ تحریک کامیاب ہوئی، اور تمام آنریبل ججز بحال ہوئے، اور جن ججز نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کو تسلیم کیا تھا، وہ تمام کے تمام ججز کو گھر جانا پڑا تھا، وہ گھر بھیج دیے گئے تھے، کیونکہ جب 3 نومبر 2007 کو شب خون مارا پرویز مشرف صاحب نے، تو اس کا نتیجہ پھر جو نکلا ہم سب نے دیکھ لیا۔ وہ تمام ججز جو پی سی او ججز سے ان کو گھر جانا پڑا، اور وہ ججز جو کھڑے رہے اور جو قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، وہ بحال ہوئے اور باعزت طریقے سے ریٹائر ہوئے۔ یہ سارے حربے استعمال ہو چکے ہیں، اور اب بھی اسی ڈگر پہ چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی پیمرا کو استعمال کیا گیا، اس وقت بھی پیمرا کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پیمرا کے چیئرمین سابق ابصار عالم صاحب بتا چکے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے، یہ نہ ہی افواج پاکستان کا خیر خواہ ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا خیر خواہ ہے، اور نہ ہی پاکستان کا خیر خواہ ہے۔ وہ یہ کام جو بھی کر رہا ہے، اور یہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں، اور تمام کے تمام الزامات فوج پہ دھر دیے جائیں۔ یہ ماضی میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے حالات اچھے نہیں ہوں گے، بلکہ مزید خراب ہوں گے۔ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑ چکے ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور وہ اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے بے شک آپ 5 سال 7 سال 10 سال جو بھی ہے، جس کے کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اس طرف جا نہیں سکتے، کیونکہ نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تو پوری کوشش کریں گے کہ جناب حالات اسی طرف جائیں جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو سب کچھ ہے، ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ان کو آئین اس وقت اچھا لگتا ہے، پارلیمان اچھی لگتی ہے، جمہوریت اچھی لگتی ہے جب یہ خود اقتدار میں ہوتے ہیں۔ اگر یہ خود اقتدار میں نہیں ہے تو یہ فوج بھی بری ہے، فوج کو بھی گالیاں، عدلیہ کو بھی گالیاں، میڈیا کو بھی گالیاں، سب کو گالیاں اور سب کو دھمکیاں۔ لیکن اگر اقتدار میں آ جائیں تو پھر اپنے مخالفین کو یہ نہیں چھوڑتے، باقی سب اوکے رہتا ہے جی۔ اس لیے کہ میں نے ایک سروے کروایا، پول کروایا ٹویٹر کے ذریعے، کہ پاکستان کے عوام سے میں نے پوچھا، جو میرے فالوورز ہیں ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور کیونکہ بہت ساری افواہیں کیا سرائیاں چل رہی ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں تقریباً 58-60 ہزار ووٹ کاسٹ ہوئے۔ ان 58-60 ہزار میں 56% جو ہیں پاکستان کے عوام جو ہیں، 56% وہ یہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان کا خیال ہے کہ عام انتخابات ہو جائیں گے، جبکہ کوئی 23% کا خیال تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن ہوں گے عام انتخابات کے بجائے۔ صرف 12% کا خیال ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور 11% کا خیال ہے کہ مارشل لا لگ سکتا ہے۔ اب یہ ہے عوام کی کلیکٹیو وزڈم، جو وزڈم ہے، اجتماعی شعور جسے کہتے ہیں، ان کی اجتماعی رائے یہ ہے کہ کلیکٹیو اوپینین یہ ہے کہ عام انتخابات کی طرف حالات جا رہے ہیں۔ تو میرا اپنا بھی، میں بھی اسی وزڈم کی طرف جاؤں گا، لیکن
صرف لوگوں کا خیال ہے جی 12% لوگوں کا خیال ہے کہ ملک میں ایمرجنسی پلس ہو سکتی ہے اور 11% کا خیال ہے مارشل لا لگ سکتا ہے. لیکن جو فیڈ کیا جا رہا ہے، جو پرسپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، جو ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ ڈسکس کوئی تھڑوں پہ نہیں ہو رہا بلکہ یہ بیوروکریٹس ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اپنے آفیسز میں بیٹھ کے، اور ڈپلومیٹس ڈسکس کر رہے ہیں، صنعت کار اس طرف جا رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ اس قدر جا رہے ہیں کہ کچھ ایمرجنسی پلس، کوئی مارشل لا، کو اس طرح کا حالات ہو سکتے ہیں. اور کئیوں نے تو ٹکٹیں بھی جو ہیں وہ بھی حاصل کر لی ہوئی ہیں، ایئر ٹکٹس لے کے بیٹھے ہیں مختلف تاریخوں کی کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو ہم پہلی فلائٹ پہ نکل جائیں گے. اس وقت کی یہ سچویشن ہے. تو فیڈ اور پرسیپشن یہ ہے کہ جناب ایمرجنسی یا مارشل لا انتخابات دور دور تک نہیں ہے، لیکن عوام کی رائے ہے، عوامی شعور یہ کہتے ہیں نہیں، انتخابات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی آپ زور آزمائی کر لیں، جتنا بھی آئین کو بریکیں لگا لیں، ہاں مارشل لا لگانا چاہتے ہیں تو بالکل مارشل لا لگ سکتا ہے، ایمرجنسی پلس لگ سکتی ہے، کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد چیزیں مزید خراب ہوں گی، سنبھالی نہیں جائیں گی. اور اگر آپ نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، سنبھالنا ہے، تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز بیٹھیں اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اور ایک ایگریمنٹ پہ آئیں، ایک جو میٹنگ پوائنٹس ہیں ان پہ آئیں اور ان پہ آ کے حالات کو یہاں سے نکالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے پاکستان میں عدم استحکام ہوتا ہے سیاسی طور پہ، اسی طریقے سے آپ کا یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف ابھی تک آپ کے قابو میں نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کا کوئی موڈ نظر نہیں آ رہا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرنا چاہتی ہے، بلکہ آئی ایم ایف وہ کرے گی جو اس کو اوپر سے بڑی سرکار جو ہے وہ سگنل دے گی. بڑی سرکار کہہ دے گی تو وہ آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے، اور بڑی سرکار آپ کو اس وقت کہے گی جب آپ ان کے مفادات کے تحفظ کی یقین دہانی کروائیں گے. اور اگر آپ ان کے مفادات کے تحفظ کی یقین دہانی نہیں کروائیں گے تو پھر وہ بالکل نہیں کہے گی. اس لیے جو بیک ڈور چینل پہ پس پردہ جو موسیقی چل رہی ہے، اور وہ موسیقی ہلکی پھلکی موسیقی نہیں ہے بلکہ پکے راگ وہاں پہ چل رہے ہیں، ان پکے راگوں پہ اصل منحصر ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہمارے دوست ممالک ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اور وہ کٹی کر کے بیٹھے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، ہماری پاکستان کی لیڈرشپ خود سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا خود بھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے اور کیا وہ مزاحمت کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو ترجیح دینے کے لیے تیار بھی ہے، یا پھر ہم ایویں باہر بیٹھے ایک دوست ملک کے طور پہ، اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ ہم تڑپتے رہتے ہیں. اور اس لیے وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ہماری لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اگلا قدم بڑھائیں گے. تو چیزیں جی ناٹ گڈ، اور معاملات جو کہ توں، اور بلکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری، اور ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی یہ والا چل رہا ہے. انگور کھٹے ہیں کیونکہ رش بہت ہے زوان پارک میں، اور رد عمل کا شدید خطرہ ہے پورے ملک میں. اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا، خون خرابہ ہو سکتا ہے. یہ بہت اچھے طریقے سے تمام کے تمام ہمارے حساس ادارے، انٹیلیجنس ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بتا چکے ہیں کہ اگر ایسی کوئی حرکت کی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. تو اور اس میں بھی کوئی یقینی نہیں کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں یا نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب بھی گرفتار نہ ہوں اور فساد بھی کھڑا ہو جائے اور پورا لاہور جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے، تو قابو کون کرے گا؟ نگراں حکومت تو پہلے ہی چل رہی ہے ڈکٹیشن پہ، اور ان کو تو وہ وہی کر رہے ہیں جو اسلام آباد بلا کے ان کو کہا جاتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. لیکن مجھے پھر بھی امید ہے کلیکٹیو وزڈم، اجتماعی شعور، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو اس طریقے سے بیار و مددگار چھوڑ دیا جائے. اچھی آوازیں موجود ہیں اور وہ اچھی آوازیں ہی انشاءاللہ فیصلہ کریں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.